अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। क़द अफ़लहल मोमिनून, क़द बिलाशुबा, अफ़लहा फलाह पा गए, अल-मोमिनून मोमिनीन या अहले ईमान, बिलाशुबा अहले ईमान जो हैं वो फलाह पा गए। उनकी निशानियां बताई जा रही हैं कि वो कौन है जो फलाह पाने वाले लोगों में क्या खुसूसियात हैं जो कि अल्लाह पाक जिनको फलाह, आपको मालूम है ना कि फलाह क्या है, हकीकी फलाह, हकीकी कामयाबी ये है जो जहन्नुम की आग से बच गया और जन्नत में जिसको अल्लाह पाक की तरफ से जिसको जन्नत में जगह मिल गई वो फलाह पाने वाले हैं। तो उनकी क्या खुसूसियात हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हुए उनका ध्यान जो है वो अल्लाह की तरफ और जो कुछ वो तिलावत करे उसकी तरफ रहता है। ये नहीं कि सिर्फ गिनते रहेंगे अब कितनी रकातें हो गई हैं और ध्यान इधर उधर हर तरफ बातों की तरफ रहे, बल्कि उनकी नमाजों में आजिज़ी होती है, खुशू होता है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो जो लग़्व बातों से इराज़ करते हैं। लग़्व बातें जो हैं, लग़्व बातों से मुराद वो बातें हैं जो कि वैसे गुनाह तो नहीं है, यानी गुनाह डायरेक्टली तो उसको हम गुनाह का या काम नहीं, नाफरमानी का काम नहीं अल्लाह की कहेंगे, लेकिन हर ऐसा काम जो बेवजह बेफ़ायदा हो, जिसका कोई मकसद ना हो, जैसे कि लोग जैसे ताश खेलते हैं, घंटों बैठे खेल रहे हैं, या शतरंज खेल रहे हैं, या इसी तरह आजकल का सबसे बड़ा लग़्व जो है ना वो है सोशल मीडिया। तो फेसबुक है या व्हाट्सएप है, हम सबको इसका अंदाज़ा है कि जब हम एक दफ़ा खोलते हैं मैसेज देखने के लिए, उसके बाद फिर हम इधर उधर कुछ पढ़ने लगते हैं, उनके मैसेजेस को कुछ को देखने लगते हैं, और कितना टाइम ज़ाया हो जाता है हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने उनको जो मोहलत दी है उस वक्त को, उस एक एक लम्हे को बहुत कीमती सरमाया समझते हैं, तो अपना वक्त फजूल और बेमकसद मसरूफियात में ज़ाया नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो जो हर दम अपने तज़किये की तरफ मुतवज्जो रहते हैं। ये ज़कात से यहाँ मुराद वो ज़कात नहीं है जो रमज़ान में या साल में किसी भी वक्त अदा की जाती है, बल्कि हर वक्त अपने गुनाहों की तरफ नज़र रहती है और कोशिश करते रहते हैं कि उनके अजाले के लिए और उनसे बचने के लिए जो उनकी कोशिशें होती हैं वो इसमें लगे रहते हैं। और अगर कुछ हो भी जाती हैं गलतियां या कोताहियां, तो हर वक्त उनको फ़िक्र रहती है कि किस तरह से हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और किस तरह हम इसका अजाला करें। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये सारे पॉइंट्स देखती जाइए, नोट करती जाइए कि क्या क्या बताया जा रहा है। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों से, या फिर उनकी जो लौंडियाँ, जो उनकी दाएं हाथ में उनकी मिल्कियत, यानी जो उनकी लौंडियाँ या कनीज़ें हैं, जो कि अब आजकल तो नहीं है, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। यानी अल्लाह ने जो तरीक़े जायज़ बताएं उसी से अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं, और किसी जो है अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ख़िलाफ़, यानी किसी बुराई के रास्ते की तरफ वो नहीं जाते अपनी तस्कीन के लिए। तो फिर ये जो चीज़ें बताई हैं ना कि निकाह और इसी तरह जो कनीज़ें या लौंडियाँ होती थी उनके साथ ताल्लुक़ात रखना जो है उन लोगों के ऊपर कोई, यानी इस ताल्लुक़ को कायम रखना गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो तरीक़े बताए उनके अलावा उससे हट कर किसी के साथ रखना गुनाह है। तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा तो ऐसे लोग ही हद से बढ़ने वाले हैं। यानी इस सिलसिले में अगर कोई हलाल और जायज़ तरीके से हटकर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो वो गुनाह और ज़्यादती होगी। वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अब इसमें इस आयत में दो अहम बातें बता दी गई, जो अपनी अमानतों और अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं। यानी अगर उनके पास कोई चीज़ अमानत रखवाई जाती है तो खुश दिली से वापस करते हैं, और अगर किसी से कोई अहद करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक इंसान की, एक मुसलमान की क्या है, सबसे बड़ी अमानत क्या है उसके पास, और सबसे बड़ा अहद कौन सा है जो अल्लाह से किया है। अमानत क्या है? उसकी अपनी जान
اور اس کے علاوہ اس کو جو اس کے رشتے اور اس کے جو جن سے اسے محبت ہے وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. وہ مال اور دولت، وہ جو کچھ بھی اس کو حاصل ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے. اللہ نہ کرے کسی سے کسی چیز کو اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، یا کوئی اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، ان امانتوں کو لوٹانے کے وقت کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی یہ ایسا وہ نہیں کرتا کہ جیسے یہ اسی کی ملکیت تھی اور اس سے کیوں لے لی گئی، کیوں نہیں کہتا. اور پھر اسی طرح جو عہد الست اللہ سے کیا تھا اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. اب پہلے آگے ہے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور خشوع اختیار کرتے ہیں، پھر حفاظت بھی کرتے ہیں. اب حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی نماز خدا نخواستہ قضا نہ ہو، وقت پر نماز ادا کریں، انتظار میں رہتے ہیں کہ اذان ہو تو فوراً نماز پڑھیں، اور نماز کے لیے پورے اہتمام سے تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف رکھتے ہیں. یہ سب نماز کی حفاظت ہے. خشوع و خضوع بھی اس میں ہی شامل ہے. اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ ہیں وہ جو وارث ہوں گے. اب یہ جو نشانیاں ہیں نا، اپنا جائزہ سب کو لینا چاہیے کہ اس میں سے کتنی باتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور کتنی خصوصیات ہیں جو ہمیں اپنے اندر لانی ہیں، اپنے میں چینج لانا ہے. تبھی تو پھر اس جنت کے ہم وارث بنیں گے جس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وارث ہوں گے اس جنت کے، اس فردوس کے، جس میں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے جو باغات ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اس جنت کے وارث وہ ہوں گے جن کی یہ خصوصیات بتائی گئی ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے انسان کی پیدائش کا پورا جو وہ سسٹم ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ انسان ذرا دیکھے کہ اس کی اوقات ہے کیا، اور اس کے بعد اس کی اکڑ اور اس کا تکبر جو ہوتا ہے اس کے اوپر نظر کرے. وہ اپنے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، یعنی اس کے جوہر سے، ایسنس. پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا. محفوظ ٹھکانہ کیا تھا؟ جو ماں کا رحم ہے، یوٹرس ہے، اس کو محفوظ ٹھکانہ اللہ نے قرار دیا ہے، کیونکہ اس کی دیواریں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ جو بوند یا جو بچے کی جو ابتدائی جو کہنا چاہیے جو بیج ہے نا، وہ اس دیوار کے اندر دفن ہو جاتا ہے، جیسے بیج زمین کے اندر دفن ہوتا ہے. پھر وہاں سے وہ پھوٹتا ہے. کس طرح؟ پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی. علقہ ویسے جمے ہوئے خون کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہے خون کے لوتھڑا، یعنی جو اسپرم ہے، جو وہ اندر جاتا ہے اور فیمیل جو ایگز ہیں اس کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر جو اس کے نتیجے میں ایک خون کے لوتھڑے کی طرح ابتدا ہوتی ہے انسان کی، جو ماں کے یوٹرس سے چپکا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے انسان کی حقیقت، اصلیت، کہ وہ کیا ہوتی ہے حقیقت اس کی. پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، یعنی وہ خون کا ایک لوتھڑا جو تھا وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یعنی گوشت کے لوتھڑے کے اندر، اوپر نہیں، کیونکہ گوشت کا لوتھڑا ہی انسان ہے، اور اس کے اندر اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، کہ اس کے اندر اللہ نے ہڈیاں پیدا کی، اور پھر ان ہڈیوں پر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر ہی اندر ان ہڈیوں پر گوشت بھی چڑھایا. پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا. یعنی اس طرح سے کر کے جب یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوا تو پھر ایک نئی مخلوق بنا کے اس کو کھڑا کر دیا. یعنی انسان کمپلیٹ ہو گیا ماں کے پیٹ میں کس طرح سے. تو یہ ایک بہت بڑا پورا سسٹم ہے جس کے اوپر ڈیٹیل میں یہاں پر اس وقت میں بات نہیں کروں گی. انشاءاللہ تفسیر میں ہم جب پہنچیں گے یہاں تک تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کی اور مزید تفصیلات بتاؤں گی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، تمام تخلیق کرنے والوں میں سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، کیونکہ انسان بہترین تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر اس کے بعد تم لوگ یقیناً مرنے والے ہو. یعنی
اس طرح سے یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے ایک انسان کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد اس کا انجام بھی ہے کہ وہ اتنی بہترین تخلیق ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس دنیا میں عارضی قیام ہے اس کے بعد وہ مرنا بھی اس کی قسمت میں ہے۔ پھر قیامت کے دن تم لوگ یقیناً اٹھا دیے جاؤ گے، یعنی اس کے بعد پھر اللہ پاک جس طرح سے اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ سے تمام مرے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، طرائق جو ہیں اس میں عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں طبقوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی طبقوں سے مطلب ہے جیسے درجے ہوتے ہیں نا، یا کبھی ہاسپٹلز وغیرہ میں اگر وہاں آپ سعودیہ میں یا یو اے میں، تو وہاں پر جو وارڈز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی طریق کا لفظ آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ وہاں جائیں سعودیہ وغیرہ میں، تو حج اور عمرے کے دوران بھی جب راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو طریق کر رہے ہوتے ہیں کہ راستہ دو، تو راستے کے لیے بھی آتے ہیں اور درجوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو آسمان کے تہ بڑھتے جو ہیں درجے ہیں 7، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ بھی آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اس کی ڈیٹیل انسان کو ابھی تک تو نہیں معلوم ہوئی کہ کس طرح کے درجے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، یعنی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پانی اسی مقدار میں رکھا ہے جس قدر کے اس کی یہاں پر ضرورت ہے۔ اگر زیادہ مقدار ہو جائے تو پوری زمین سیلاب میں ڈوب جائے، اور اگر مقدار سے کم ہو تو اس زمین پر زندگی کا وجود ہی ممکن نہ رہے۔ تو ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو اس زمین سے سرزمین سے اس پانی کا وجود ختم کر دیں۔ تو ہم نے اس سے پیدا کیے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، ان میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، اس سے مراد ہے زیتون کا درخت جو وہاں بکثرت پایا جاتا ہے، صحرائے سینا میں بہت بکثرت پایا جاتا ہے۔ تم بھی تو بالدہنی وسبغن للآکلین، اور وہ تیل بھی لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، یعنی اس میں سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ ہے جو پہلے تو ان کی بنیادی طور پر غذا ہی یہ تھی کہ وہ زیتون کے تیل پر ہی نثار کرتے تھے، اور اسی سے روٹی اس میں ڈبو کر کھا لیا کرتے تھے، اور آج بھی کھائی جاتی ہے عرب ممالک میں خاص طور سے۔ زیتون کے تیل میں روٹی یا زیتون کا تیل روٹی پہ ڈال کے کھانا ایک عام ان کا معمول ہے مطلب۔ اور یقیناً تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، جو کہ پہلے سورہ سورہ نحل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی غذا کا بھی کام لیتے ہو اور اس کے علاوہ اور بہت سے کاموں میں بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی تمہیں اللہ کے غضب سے خوف نہیں آتا۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، تو اس کی قوم کے سرداروں نے جو کہ سرکش تھے اور جو کفر کی روش جنہوں نے اختیار کی ہوئی تھی، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی جو ان سے کم تر درجے کے لوگ تھے اور جو ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں، تو پھر ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، لوگ انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے، پھر ہم بھی ایسا ہی کریں۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، تو تمہاری طرح کا یہ ایک انسان ہے، اس میں کیا خاص بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تمہارے اوپر دراصل اپنی فوقیت چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو اقتدار مل جائے، سرداری حاصل کر لے، کچھ اس تین چیزوں کے لیے یہ رسالت کا اس نے یہ ڈھونگ رچا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، یعنی اگر اللہ نے اپنا رسول بھیجنا ہی ہوتا تو وہ فرشتوں میں سے کسی کو بھیجتا۔ اس شخص میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے تو اس سے پہلے اپنے باپ دادا سے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی کسی کو رسول بھیجتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس کو کچھ جنون لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ وقت کے لیے۔ آپ دیکھیں تقریباً تمام قومیں جو تھیں
جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سرکشی کی، وہ سب ایک ہی جیسی باتیں، ایک ہی جیسے بہتان اور الزامات اپنے رسولوں پہ لگاتی تھیں اور ایک ہی طرح کا استہزاء یا مذاق اڑایا کرتی تھیں، اور پھر انجام بھی ایک ہی جیسے ہوئے۔ نوح نے عرض کیا یا اپنے رب سے کہ اے میرے رب تو میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فَآحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور وحی کی ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تندور ابل پڑے تو اس میں رکھ لینا تمام مخلوق میں سے جوڑے، ہر قسم کے جاندار اور حیوانات میں سے جوڑا، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ کو بھی کشتی میں سوار کر لینا تاکہ ان کی نسل محفوظ رہ سکے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا سوائے ان کے جن کے بارے میں ان سے آپ سے پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، یعنی وہ کون تھے؟ آپ کی بیوی اور ایک بیٹا ان میں شامل تھے جن کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جنہوں نے شرک کیا، یقیناً وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے سب ساتھی کشتی میں بیٹھ جائیں تو کہنا تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یہ دعا جو ہے نا رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس کو بھی یاد میں نے شاید کروایا بھی ہے، اور اگر نہیں کروایا تو کر لیں۔ اور کہیں پر بھی جاتے ہیں تو جیسے کسی سے ملنے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے یہ دعا پڑھ کے اترنا چاہیے، اور کہیں اور کسی دوسرے ملک کے شہر جا رہے ہیں تو بھی ضرور پڑھنا چاہیے کہ اے میرے رب تو مجھے اتارنا برکت والی منزل پر۔ تو انہوں نے یہ دعا تو اس لیے کی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے، تو اب اللہ کے رحم و کرم پہ ہی تھے کہ وہ کشتی کہاں کہاں جائے اور کہاں رکے، تو اللہ سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو اب تیرے سپرد ہے، اب ہماری التجا یہ ہے کہ اس کشتی سے ہمارے اترنے کو بھی بابرکت بنا دے، اور یقیناً تو ہی بہترین اتارنے والوں میں سے ہے۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم آزمانے والے ہیں، یعنی مختلف طرح سے اللہ پاک دنیا میں لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو اٹھایا، اس سے مراد ہے قوم عاد یا قوم سمود۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، نام لیے بغیر اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں قوم کا کہ ان میں بھی ہم نے پھر ایک رسول بھیجا انہی میں سے، اس نے بھی یہی کہا کہ عبادت کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے بھی وہی بات کی اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کی خصوصیت جو کہ سرداروں کی تھی کہ جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی کا جو مال تھا یا آسودگی تھی وہ انہیں عطا کی تھی، انہوں نے بھی وہی اسی طرح کی باتیں کی کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی وہی کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی وہ بھی پیتا ہے، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اگر تم لوگ اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہوگے، یعنی اگر تم اس کی بات سنو گے تو یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے، تو پھر تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ اپنی اطاعت کروا رہے ہیں، اپنی بات کو منوا رہے ہیں ان لوگوں سے، تو وہ انسان نہیں تھے، وہ سردار۔ کیوں؟ ان کی بات مانے ہر شخص لیکن رسول کی نہ مانے، اس لیے تکبر کہ ہم تو سردار ہیں، تمہارے حکمران ہیں، ہمارا حکم تو تمہیں ماننا ہی ماننا ہے، ہماری اطاعت تو تمہارے اوپر لازم ہے، مگر اس شخص کی اطاعت نہیں کرو، اس لیے کہ یہ کوئی سردار تھوڑی ہے تمہارا۔ اور یہ بھول گئے کہ وہ خود تو کوئی فرشتے نہیں ہیں، ایک عام انسان ہی ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو عام انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں سے اطاعت اور فرما برداری کی توقع رکھتے تھے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر سے نکال لیے جاؤ گے؟ ہے ہاتھ لما توعدون، ناممکن، بالکل ناممکن بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر بس ہماری دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ہم خود ہی مرتے ہیں، خود ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، نعوذ باللہ، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اس رسول نے کہا، اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، قالا رب انصرنی بما کذبون، تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں کہ جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے یا مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لازماً ہو جائیں گے پچھتانے والے، اور ان کو آ پکڑا ایک چنگاڑ نے حق کے ساتھ، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، غصہ
غصہ کہتے ہیں جیسے فصل کٹ جانے کے بعد پیچھے بھوسا اور خس و خاشاک پڑے رہ جاتے ہیں جھاڑ جنکا، اس طرح۔ تو پھٹکار ہے ان ظالموں کی قوم پر۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور بہت سی قومیں پیدا کی، اور کوئی قوم بھی نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اسے مؤخر کر سکی۔ پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ۔ جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ایک کے پیچھے دوسری کو لگا دیا، یعنی انہوں نے جھٹلایا تو ہم بھی ان قوموں کو ایک کے بعد ایک ہلاک کرتے چلے گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو بنا دیا قصے کہانی، یعنی ان کے نام اب دنیا میں کہانیوں اور قصوں کی طرح سنائے جاتے ہیں اور عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ قوم تھی اور اس کا یہ انجام ہوا۔ اس سے بڑھ کر ان کی اب کوئی حقیقت نہیں رہ گئی۔ تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنے نشانیوں اور روشن دلائل کے ساتھ الی فرعون و ملائہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم ہے، یعنی ان کی تو قوم ہماری غلام ہے، یہ سب تو ہمارے غلاموں میں سے ہیں، تو ہم ان کی بات مان کے ان کی اطاعت کریں، ان کو رسول سمجھیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو جو چاہیں ہم ان کے ساتھ ان کے اوپر قانون بنا کے ان کے اوپر سختی اور ظلم کر سکتے ہیں، انہیں تھوڑی ہم یہ اختیار دے سکتے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر پناہ دی جو پرسکون اور چشموں والی جگہ تھی۔ یہاں پر دو اس میں رائے ہیں مفسرین کی۔ ایک تو یہ رائے ہے کہ وہ ٹیلہ ہے جہاں پر پیدائش کے وقت حضرت مریم جو تھیں وہ گئی تھیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد کچھ عرصے وہاں ٹھہری رہی ہیں، شاید اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اور کچھ دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو زمانے میں جو بادشاہ تھا اس نے رومن بادشاہ نے اس کو وہاں بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ہیروڈس جو تھا وہ بادشاہ وہاں تھا جو کہ یہودی تھا، لیکن در حقیقت رومن جو تھے ان کی ہی حکومت تھی، انہوں نے اپنا ایک شخص وہاں بٹھا دیا تھا۔ تو اس کو ایک خواب نظر آیا تھا جس کی وجہ سے نجومیوں نے اس کے دل میں یہ وہم ڈال دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے وہ سلطنت میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کرنے کا اس نے حکم دے دیا تھا۔ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی تھیں، اور پھر جب حضرت عیسیٰ 10-12 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو وہ واپس آئی تھیں۔ تو جہاں انہوں نے قیام کیا تھا مصر میں، اس جگہ کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو یہ دونوں رائے میں نے آپ کو بتا دی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں، تمام رسولوں کو ایک ساتھ اللہ پاک مخاطب فرمانے، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ تمام پیغمبروں کا تعلق ایک ہی جماعت یا امت سے ہے جو کہ مسلمان یا مسلم ہیں۔ اور بعض روایت کے مطابق انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے، جس میں سے 313 رسول ہیں اور باقی انبیاء ہیں۔ رسول اور انبیاء کا ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کہ جن پہ کتاب یا صحیفہ جن پہ نازل ہوا ہے اور باقی انبیاء ہیں، لیکن ہمیں قرآن میں جن کا ذکر ملتا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، اور اللہ پاک نے خود ہی فرمایا کہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ ظاہر ہے 1,24,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور صرف ان کے نام ہی اگر ہوں تو اچھا خاصا بہت سارے پیجز پہ تو صرف ان کے نام ہی آ جائیں۔ تو اللہ پاک نے عبرت کے لیے، اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اکثریت جو تھی اسی طرح قوموں نے سرکشی کی اور اسی طرح تباہی اور بربادی ہوئی، اور ہندوستان میں بہت ساری قوموں اور بہت ساری جگہوں پر اس کے آثار بھی ملتے ہیں عذاب کے۔ ہمارے یہاں بھی جو موئنجو دڑو ہے یا ہڑپا ہے، یہ قومیں جس طرح تباہ ہوئیں تو اس سے بھی کچھ ایسے ہی شہادت ملتی ہے کہ یہ بھی یہاں پر بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوا، لیکن بہرحال اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا ٹکڑے کر کے، یعنی
ایک ہی دین تھا اسلام، اور امت بھی ایک ہی تھی مسلم، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور یہودیت، عیسائیت، مختلف قسم کے ناموں پر مختلف گروہ بن گئے۔ ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب سے جو ہے صحیح ہیں، اور یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہی اصل ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی مدہوشی میں ایک وقت تک کے لیے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، تو کیا ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے ایسا، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان نافرمانوں کو مال اور اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھلائی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گی۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے ہیں، خوف دل میں رکھتے ہیں، خشیت دل میں رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیات پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں وہ اپنی حیثیت اور اپنی کوششوں کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی نیکی کا کام ہم نے کر لیا ہے، اور اب تو ہماری جو ہے بس بخشش ہی ہے اور نجات ہی ہے اور جنت ہمارے ہی لیے ہے۔ ایسا کچھ نہیں سوچتے، بلکہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے انہیں کمتر اور خود کو برتن نہیں سمجھتے، بلکہ ہر وقت یہ خوف دل میں رکھتے ہیں کہ کسی کوتاہی، کسی غلطی یا خلوص کی کمی کے باعث یا نیت میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ آنے کی وجہ سے ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں رد نہ کر دیا جائے، یعنی اس خیرات اور صدقے کو بھی کرتے ہوئے خوف رکھتے ہیں دل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں، خیرات کہتے ہیں نیک کاموں کو، جو نیک کام کرنے میں بہت کوششیں کر رہے ہیں، سرعت سے یسارعون، وہ جلدی جلدی کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں ان کی بھاگ دوڑ نیکیوں اور بھلائیوں کے لیے ہوتی ہیں، اور آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہم انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق۔ کئی جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، یہ آیت آئی ہے اس کے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق اس سے اس کا حساب کتاب ہوگا، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، لہٰذا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو ہر انسان کا اعمال نامہ ہے وہ ایک ایک انسان کی صرف اعمال کو نہیں بتائے گا، بلکہ ان کی اس انسان کی نیت، اس میں اخلاص کتنا تھا اور اس کی کیا کوشش تھی، وہ سب کچھ بھی بتائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کس کے؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ جو کہ اور ان کے اور بہت سے مشاغل ہیں ان کے سوا جن کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یعنی اب کس کی ذکر ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اور بہت سے دنیا کی مصروفیتیں اور بہت سے کام ہیں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں اور اسی میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان میں سے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخیں چلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمایا جائے گا وہاں پر ان سے کہ آج مت چیخو چلاؤ، اب ہمارے یہاں سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی تمہاری چیخو پکار نہیں، کوئی نہ تو کوئی سنے گا اور نہ تمہاری مدد کو کوئی آئے گا۔ کیوں؟ میری آیات تمہیں بلا شبہ تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، پلٹ جاتے تھے، مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، پیغمبر کو قصہ سنانے والا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کیونکہ عربوں کے یہاں قصہ گوئی کا بہت رواج تھا نا، تو قرآن کی جو آیات تھی ان کو بھی یہ سمجھتے چاہے ہوں یا نہ ہوں، لیکن لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی قصہ گو ہیں، تو ان کے بھی قصے کہانیاں جو ہیں وہ سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جرم کی بنا پر تمہیں پکڑا جائے گا۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی؟ تو یہ بات ان کو اللہ کے کلام کو سن کے اس پہ غور نہیں کرتے، یعنی سنتے ہی نہیں ہیں، اور سنتے ہیں تو غور نہیں کرتے اور اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔
کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ تو اس کے لیے وہ اس سے غیریت یا اجنبیت محسوس کرتے ہیں، یعنی ان کا رسول ان کو جو کچھ بتا رہا ہے اس سے ان کو اجنبیت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ام یقولون بہ جنتن، یا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کچھ جنون کا اثر ہو گیا، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان اور زمین جو کوئی ان کے اندر ہے سب بگڑ جاتے، یعنی حق اگر وہ جو چاہتے ہیں، حق جس کو وہ حق سمجھتے ہیں، وہ کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا دوسروں کو بھی، اس کو وہ حق سمجھتے تھے۔ تو اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی جاتی تو آسمان اور زمین کے اندر جو بھی نظام ہے، دنیا کا نظام، کائنات کا نظام، وہ سب کا سب تباہ و برباد ہو جاتا، ان کی خواہشات کے مطابق چل نہیں سکتا تھا۔ بلکہ ہم تو ان کے پاس نصیحت لائے ہیں، تو وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں، کوئی خراج مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ڈائریکٹلی ہے، لیکن در حقیقت وہی والی سچویشن ہے۔ اصل میں مخاطب ہے مشرکین مکہ کہ تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہارے جو شاعر اور قصہ گو ہوتے ہیں وہ تو اپنے قصے سنا کے، اپنی شاعری سنا کے تم سے اجر اور انعام چاہتے ہیں، مگر تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ انہوں نے کبھی اپنی اس خدمت کے وہ تم سے کچھ اجرت مانگی ہے؟ کیونکہ ان کو تو ان کے رب کی طرف سے جو اجر و انعام ملنے والا ہے پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اور یقیناً آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس سے انحراف کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کو جو تکلیف ہے وہ دور کر دیں تو ضرور وہ بڑھتے چلے جائیں گے اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر۔ در حقیقت یہ آیت جو ہے یہ اس وقت کی جب اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکل میں ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ اس میں مراد شاید جو قحط اور خوش سالی کا عذاب تھا جس میں اہل مکہ کئی سال تک مبتلا رہے تھے اور لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا۔ تو اس کے باوجود یعنی اس عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، آپ سب سے دعا کروانے کے لیے آتے تھے، لیکن نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بہت سخت عذاب کا دروازہ، جب ہی وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے، یعنی جب بالکل آخر میں ایک بڑا عذاب آئے گا ان کے اوپر، یا تو دنیا میں یا آخرت میں جو عذاب جہنم کی شکل میں ہوگا، اس وقت یہ مایوس ہو کے اس وقت یہ لوٹیں گے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے کان، آنکھیں اور عقل، دل، یا عقل اور شعور بھی، یعنی دل سے سمجھتا ہے نا مومن، کیونکہ دل میں اس کے ایمان ہوتا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے، پھر اسی کی طرف تم سب جمع کر دیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا کام ہے دن رات کو بدلنا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، یعنی مشرکین مکہ نے، انہوں نے بھی وہی اعتراضات اور وہی باتیں کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہی رہ جائیں گی تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ اس کی دھمکی ہمیں دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ہمارے آباء اجداد کو بھی دی گئی تھی۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر قصے ہیں پچھلے لوگوں کے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور جو اس میں ہیں سب کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو یہ عنقریب یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کے ہیں، آپ کہیے تو تم غور نہیں کرتے۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہیں گے کہ عنقریب کہیں گے کہ یہ سب کچھ بھی اللہ ہی کا ہے، تو آپ کہیے تو کیا پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تم لوگ اللہ کو دنیا کا خالق اور مالک بھی مانتے ہو، عرش کا بھی، عرش اور فرش کا مالک بھی تسلیم کرتے ہو، لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ تم بتوں اور دیوی دیوتاؤں کو بھی اس کا شریک بناتے ہو، تو تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے ذرا سا بھی خوف نہیں آتا اللہ کا؟ اور تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کس طرح سے، یعنی اتنی ایسی ذات کوئی ہو سکتی ہے جو یہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتی ہو؟ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو پناہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔
وہ سیقولون للہ قل فانا تسحرون، وہ کہیں گے عنقریب پھر وہ یہی کہیں گے، یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے۔ یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی کے لیے۔ آپ کہیں گے پھر تو کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے؟ یعنی کون سا ایسا جادو اور فریب ہے جس کے اثر سے تم لوگ یہ سب کچھ تسلیم کرتے ہو اور پھر بھی شرک کرتے ہو؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئیں گے، لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بہت پاک ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے۔ عالم الغیبی والشہادتی فتعالی عما یشرکون، وہ جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، اور وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی جس عذاب کی وعید ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں، اگر میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے ان پر آ گیا تو اے میرے رب مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول کیا دعا کر رہا ہے، جو کہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے وہ عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو ہر ایک کو عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جس قسم کی حالات آج کل ہیں اور جس قسم کے گناہ بڑھ گئے ہیں، ان میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان ظالم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ اور یقیناً ہم آپ کو وہ دکھا دینے پر قدرت رکھتے ہیں جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ مقابلہ کیجئے برائی کا اچھائی کے ساتھ۔ ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی جس طرح یہ آپ کا دل دکھاتے ہیں، جس طرح آپ کے پر طنز کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں وہ سب پتہ ہے۔ آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریے اور ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے۔ ان کو پھر بھی اللہ کی دعوت دیتے رہیے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ یہ دعا بھی آپ لوگوں کو یاد کروائیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میرے رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس ہے۔ تو شیطان سے بچنے کی ہر وقت دعا کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا کام کرنے والوں کو یا دین کے راستے پہ چلنے والوں کو، ہر مسلمان کو تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو خاص طور سے جو دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو زیادہ محتاط اور خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ شیطان کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت آ جاتی ہے تو وہ کہے گا اے رب، میرے رب مجھے ذرا واپس بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اب میں اس میں نیک کام کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں۔ یعنی وہ کہیں گے اب تو میں واپس ایک دفعہ بھیج دے تو میں اپنے سارا مال و اسباب تیرے راستے میں لٹا دوں گا، تیرے دین کی بہت خدمت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو محض ایک بات ہے جو وہ کہے گا، اور اب ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اب تو مرنے کے بعد وہ جو کچھ بھی کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب تو صرف ایک برزخ ہے جو موت کے بعد عالم برزخ میں ہے نا مرنے والے، اور پھر اس کے بعد وہ اسی دن اٹھیں گے جس دن کے اللہ پاک قیامت کے دن اٹھائے گا۔ تو پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان میں کوئی نسبی تعلق نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، لیکن اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اور ہر ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا ہوگا کہ کوئی مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے اعمال نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کا میزان کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈالا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
तलफहु वजूहहुम अन्नारु वहुम फिया कालिहून, और आग उनके चेहरों को झुलसा देगी और वो उसके अंदर बदशक्ल हो जाएंगे, यानी चेहरों के झुलस जाने की वजह से उनकी शक्लें बिगड़ जाएंगी। उनसे कहा जाएगा कि मेरी आयत, क्या तुम्हें मेरी आयत पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी तो तुम उनको झुटलाया करते थे? वो कहेंगे हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी और हम तस्लीम करते हैं कि हम गुमराह लोग थे। ए हमारे रब, एक बार हमें यहाँ से निकाल दे, अगर हम दोबारा यही करें तो फिर हम वाकई जालिम होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अब तुम जलील और ख्वार होकर इसी में पड़े रहो और मुझसे बात भी ना करो। यकीनन मेरे बंदों में कुछ लोग वो भी थे जो कहा करते थे कि ऐ हमारे रब, हम ईमान लाएं बस तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया, तो तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे, यानी मेरे वो बंदे जब मुझसे गिड़गिड़ा कर दुआएं करते थे तो तुम उन पर हंसते थे। यहाँ तक कि उन लोगों का मजाक उड़ाना की मसरूफियत ने तुम्हें मेरा जिक्र ही भुला दिया, यानी उन्हीं पर हंसना और मजाक उड़ाने में तुम लगे रहे और मेरे जिक्र से गाफिल हो गए और तुम उन पर हंसते ही रहते थे। आज मैंने उनको बदला दिया है उनके सब्र की वजह से, आज यकीनन वही कामयाब है। फिर वो उनसे पूछेगा क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दी अदद सिनीन, कि तुम जमीन में कितने सालों तक रहे हो, गिनती पता है तुम्हें कि कितने सालों रहे? वो कहेंगे हम तो रहे वहां बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो आप पूछ रहे हिसाब करने वालों से, हिसाब किताब जो करते हैं उनसे पूछ रहे। अल्लाह ताला फरमाएगा क़ाला इन लबिस्तुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, अल्लाह ताला फरमाएगा कि वाकई तुम लोग नहीं रहे मगर बहुत ही थोड़ा अरसा, काश के तुम लोग जानते होते। क्यों ये बात अल्लाह ताला फरमाएगा? इसलिए कि आखिरत की जब अब वहां पहुंचेंगे सब मोमिनीन भी और कुफार भी, फैसला होगा, जो जन्नत में जाएंगे तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी वहाँ उन्हें मिलेगी, और जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे हमेशा हमेशा का उनको अजाब मिलेगा। अब उस हमेशा के अजाब और उस हमेशा के अजर व सवाब के आगे दुनिया की ज़िंदगी क्या लगेगी? ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि किसी की इब्तिदाई ज़िंदगी या कुछ साल ज़िंदगी की बड़ी मुश्किलों में, बड़ी तकलीफ़ों में गुजरे, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत हो और वो बहुत अच्छे हालों में हो, बड़ी खुशहाली हो, बड़ी फरावानी हो, हर तरह की नेमत उसे हासिल हो, तो पिछली ज़िंदगी एक ख्वाब की मानंद उसको लगती है ना कि बस गुजर गई, था कुछ अरसा, उसकी सख्ती, उसकी तवील जो मुद्दत थी वो उसके उस तरह महसूस नहीं होती। तो दुनिया की ज़िंदगी भी इंसान को कुछ भी नहीं लगेगी और इसकी हकीकत कुछ है भी नहीं। हमें इस दुनिया में रहते हुए लगता है कि ये बड़ी लंबी और तवील ज़िंदगी है, बड़ी आजमाइशें हैं, बड़ी तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, खुशियां हैं और हर तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, लेकिन दर हकीकत ये कुछ भी नहीं है। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के आगे क्या तुमने समझा था कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौटा ही नहीं जाओगे? फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक़, तो बहुत ही बुलंद बाला है अल्लाह जो कि हकीकी बादशाह है। ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, वो बहुत इज्जत वाले अर्श का मालिक है। वमन यदू मा अल्लाहि इलाहन आखरा, और जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ किसी और इलाह को, यानी अल्लाह को भी माबूद मानता है मगर साथ ही साथ किसी और को भी पुकारता है। ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही, तो जिसके बारे में इसके पास कोई दलील मौजूद नहीं है तो इसका हिसाब उसके रब के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे काफिर फलाह नहीं पाएंगे। वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन, और दुआ कीजिए कि ए हमारे रब तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू तमाम रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। सूरह नूर, बहुत ही तफसीली आयत हैं, कोशिश करूँगी कि मुख्तसरन भी जो असल बातें हैं वो आप लोगों को बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा, ये एक अजीम सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसको फ़र्ज किया है। व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून, और हमने इसमें बड़ी रोशन आयात नाजिल की हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। सबसे पहले इसमें ज़िना के बारे में जो है वो हद जो है उसकी का जिक्र है। ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और तुम्हें ना रोके उनके साथ कोई बात तुम्हारे रहम ना तुम्हारे दिल में डाले अल्लाह के दीन की इसको नाफिज करने के मामले में, यानी तुम्हारे दिल में कोई मेहरबानी, कोई नरमी ना है कि इंसानी हमदर्दी ना है ये हद को जारी करते हुए, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर।
تو یہ سزا جو ہے یعنی زنا کرنے والی عورت اور مرد کے لیے 100 کوڑوں کی، یہ ہے غیر شادی شدہ جو ہیں ان کے لیے رجم کی سزا۔ اور چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود رہے، یعنی یہ سزا جو ہے یہ پبلکلی کی جائے گی، کھلے عام کی جائے گی، تاکہ اس سزا کے عمل کو دیکھیں، اس کی جو براہ راست جب دیکھیں گے نا، اس کا جو تاثر ہوگا وہ خوف لوگوں کو اس گناہ کو کرنے سے باز رکھے گا۔ یعنی اس حد کو جو اللہ نے جاری کی ہے اسلامی شریعت کے حساب سے، یہ اللہ پاک سب کے لیے لائق عبرت بنانا چاہتا ہے۔ زانی مرد کو جائز نہیں، روا نہیں کہ وہ نکاح کرے مگر کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے، یعنی جو زنا کرنے والا شخص ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا، اس کا اخلاق اس درجے کا نہیں ہے کہ وہ کسی پاک دامن سے، کسی مومنہ سے، نیک عورت سے وہ نکاح کرے، تو اب اس کو چاہیے کہ اپنی جیسی کوئی بدکار عورت یا پھر مشرکہ عورت کا انتخاب کر لے۔ اور زانیہ عورت بھی اس لائق نہیں کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا کوئی مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ یعنی زانی اور زانیہ سے نکاح مومنین پر۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، ان کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ نہ لا سکیں 4 گواہ تو ایسے لوگوں کو لگاؤ 80 کوڑے، یعنی کسی نیک عورت پہ، ہر عورت، ہم تو اس کے لیے ایک مومن کا کیا کام ہے، اس کو کیا گمان رکھنا ہے، ہر عورت نیک ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر کوئی بہتان لگاتا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ 80 کوڑے لگاؤ۔ مذاق نہیں ہے، جو لوگ ایسی باتیں اڑا دیتے ہیں نا محلوں میں، خاندانوں میں، کسی بھی عورت کے کردار کے مطابق کہ وہ ان کے گھر رات کو گاڑی آئی تھی، یا ان کی بیٹی پتہ نہیں کہاں جاتی ہے اتنی دیر سے آتی ہے، یا ان کے گھر میں تو مردوں کا آنا جانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بہتان کی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا کسی بھی نیک اور پاک باز عورت پہ بہتان لگا رہا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگانے کی سزا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور آئندہ کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اگر کسی نے ایسا الزام کسی اور پاک باز عورت پہ لگا دیا ہے تو 80 کوڑوں کی سزا تو دی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پھر کبھی کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکے گی، سوائے اس کے کہ وہ 4 گواہ لے کر آ جائے، یعنی اپنے اس دعوے میں وہ 4 گناہ لے کر آ جائے۔ اور 4 گناہ لانے کی یہ شرط، 4 گواہ لانے کی شرط کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ آسان نہیں ہے 4 گواہوں کو کسی برائی کو، یہ اس قسم کا گناہ ہوتے ہوئے دیکھنے کے وقت 4 لوگ موجود ہوں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا نظر آتی ہے کہ بلا وجہ کسی برائی کی تشہیر نہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا گناہ چھپ کے کہیں ہو بھی رہا ہے تو اس برائی کا چرچا بھی نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کرے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہے اور پھر گواہوں کی عدم دستیابی ہو، جرم ثابت نہ ہو سکے، تو پھر اس کا کیا کام ہے کہ وہ چپ رہے، یعنی اگر 4 گواہ اس کو نہیں ملے تو خاموشی اختیار کرے اور برائی کی تشہیر نہ کرے۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم۔ اب یہ جو سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، یعنی کسی پر حد جاری ہو گئی ہے، اب اس کے حد جاری ہونے سے یعنی چاہے وہ 100 کوڑوں کی سزا ہے جو کہ زانی پر ہے، یا کسی نے غلط گواہی پہ اس کے بہتان لگانے پہ 80 کوڑے، اس کے بعد اس کے اوپر جو ظاہر ہے گواہی بھی اس کی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس شخص نے اس سزا کو ملنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لی اور دوبارہ اپنی اس روش پہ نہیں لوٹا، تو پھر اس کے مثبت رویے کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اس کو ایک صالح اور پرہیزگار مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے گا، اور پھر اس کی گواہی جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی، یعنی معافی کے بعد۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہو، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس اس موقع پہ کوئی 3 گواہ بھی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے دیکھیں ایسے گناہ کے وقت میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا، کہاں سے 3 گواہ ملیں گے؟ ظاہر ہے کسی کے سب کے سامنے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کرے گا، چھپ کے کہیں چوری سے ہی کر رہا ہوگا، تو شوہر کی نظر سے اگر گزر جائے گا، اس کے علم میں یہ بات آ جائے، تو اب بات کیونکہ میاں بیوی کا ہے، اب ایک عام انسان کے لیے تو یہ کہ وہ خاموشی اختیار کرے،
اور اس گناہ کی تشہیر نہ کرے. لیکن شوہر کے لیے کیا ہے تو یہ بہت مشکل ہے نا کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نکل لے، یا بیوی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اتنے بڑے جرم کو معاف کر دے کہ 3 گواہ نہیں ہے تو بھائی اس کا یہ گناہ جو ہے وہ برداشت کرتی رہے، وہ کسی اور کے ساتھ کرے زنا، یا شوہر برداشت کرتا رہے کہ بیوی کسی اور کے ساتھ کرے. تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اب اس صورت میں ایک خاص قانون جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے، جسے کہ لیان کا قانون کہا جاتا ہے، یعنی لعنت کا، لیان کا. اس میں کیا ہوگا کہ ایک ہی شخص یعنی شوہر جو ہے، اگر سپوز شوہر اپنی بیوی کے اوپر ایسا کوئی معاملہ، ایسا کوئی الزام لگا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے وہ یہ گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے. 4 دفعہ وہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا کہ میں اپنے اس دعوے میں سچا ہوں، یہ گناہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا، میری بیوی نے یہ گناہ کیا ہے. اور 5ویں دفعہ کیا کرے گا؟ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہو. تو اب اس کی گواہی جو ہے وہ 4 گواہوں کے برابر سمجھی جائے گی. اور اس عورت سے، اب اس عورت پہ یعنی یہ جو اس کا الزام ہے، یعنی وہ تو اس نے قسم کھا لی تو ایک طرح سے یہ بات اس کے اوپر ثابت ہو گئی اس عورت پر. اب وہ عورت اس کو کس طرح ٹالے؟ یعنی اب اس کو تو سزا ملے گی، شادی شدہ عورت ہے تو اس کو رجم کی سزا ملے گی. اب وہ عورت کیسے ٹالے اس بات کو، اس سزا کو کیسے ٹال سکتی ہے؟ اگر وہ بے گناہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گناہ گار ہے تو بھی دونوں صورتوں میں اس کو بھی یہ اللہ پاک کی طرف سے آپشن دیا گیا کہ وہ بھی 4 دفعہ یہ گواہی دے اللہ کی قسم کے ساتھ، ہر دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور یہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، یقیناً اس کا شوہر جھوٹا ہے. 4 دفعہ یہ قسم کھائے گی تو اس کی بھی 4 دفعہ کی گواہی پوری ہو گئی. اور 5ویں دفعہ وہ کہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے، یعنی اگر میرا شوہر سچا ہے تو میرے پر اللہ کا غضب ہو. تو پھر جب وہ یہ کہہ دے گی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، یعنی اگر وہ واقعی بھی گناہ گار ہے تو حد جاری نہیں ہوگی اور وہ دنیا کی سزا سے بچ جائے گی، لیکن آخرت کا عذاب تو اس کے لیے رہے گا. مگر اب کیا ہوگا کہ اب ظاہر میاں نے بھی الزام لگا دیا اور قسم بھی کھا لی اللہ کی، اور بیوی نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اب ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ دونوں بطور میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ہے لیان کا قانون. اللہ تعالیٰ فرمانے اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ قانون جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. کیوں ہے یہ رحمت؟ اتنی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ معاشرے میں اس قسم کے گناہ کرنے کا کوئی سوچے بھی نہیں. آج آپ دیکھیں کتنی کامنلی نیوز کبھی چینل کھول کے بیٹھے، میں تو بہت کم ہی دیکھتی ہوں، تو ہر نیوز چینل پہ 3-4 ایسے واقعات جس میں کسی لڑکی کے ساتھ کسی نے یا 4 نے یا 5 نے یا 8 نے کہیں پارک میں، کہیں کسی سناٹے میں، کہیں راستے میں جاتے ہوئے کسی لڑکی کو پکڑ لیا اور یہ سب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ سزائیں نہیں ملتی ایسا گناہ کرنے والے کو. ایک دفعہ ان لوگوں کو پکڑ کر اور سرے راہ یعنی ایسی جگہ پر پبلکلی کسی میدان میں یا کسی ایسے اس مقام پہ جہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور وہاں ان کو یہ سزا دی جائے، تو آپ خود دیکھیے گا کہ معاشرے سے کتنی تیزی سے اس گناہ کا خاتمہ. اللہ کے ہر قانون میں، اللہ کے ہر حکم میں اللہ کی بہت بڑی حکمت اور رحمت ہے. اب آگے ایک اور بات جو کہ افک کا معاملہ ہے وہ آ رہا ہے. ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ بہتان گڑھ کر، افک کہتے ہیں بہتان کو، یہ بہتان گڑھ لائیں، یہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. یعنی یہ واقعہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے احکامات اور قوانین کے نزول کا ذریعہ بن گیا. اس کی وجہ سے امت کو بہت سی شریعت کے بہت سے اہم جو معاملات تھے ان کی تعلیم دی گئی. اور اس کا مختصر واقعہ یقیناً آپ سب کو اکثر پتہ ہی ہوگا، میں مختصراً نہیں بتا رہی ہوں. کیا کسی سفر میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ
سفر کے دوران صبح کے وقت پہلے قاعدہ یہی تھا، طریقہ یہی تھا نا کہ ویرانے میں تھوڑا کوئی جاتا تھا، اگر قضاء حاجت کے لیے وہ گئیں تو واپسی پر جب آئیں تو قافلہ نکل گیا تھا، اور آپ اتنی کمزور اور دبلی پتلی سی تھی کہ جو چلا رہے تھے اونٹ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اونٹ خالی ہے یا آپ اس پر ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اندھیرا تھا اس وقت بھی کہ میں اگر جانے کی کوشش کروں گی تو پتہ نہیں میں راستہ بھٹک کر کسی طرف کہاں نکل جاؤں، تو بہتر ہے کہ یہیں بیٹھی رہوں، لوگوں کو پتہ چلے گا جبکہ میں نہیں ہوں اس میں، اونٹ کے اوپر جو ہودج جو ہوتا تھا جس میں بیٹھتے تھے تو وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے آ جائیں گے واپس۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئیں اور بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ گئی، وہیں زمین پر سو گئیں۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی بتایا تھا کہ قافلوں سے پہلے ایک شخص آگے آگے جاتا تھا جو کہ دیکھتا تھا کہ پانی کی جگہ کہاں ہے، اور کوئی صاف علاقہ ہے، اور کوئی آس پاس ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے لکڑیاں مل سکیں اور جلائی جا سکیں، کھانا پک سکے، مطلب ان چیزوں کا جائزہ، محفوظ جگہ ہے، صاف ستھری ہے۔ اسی طرح قافلے جب کوچ کر جاتے تھے تو بھی ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی جو پیچھے پیچھے چیک کرتا تھا کہ کوئی چیز کسی کی رہ تو نہیں گئی، کچھ گر تو نہیں گیا، اور اسی طرح کی کچھ اور جو بھی ہوتی تھی، یا کوئی انسان تو نہیں رہ گیا نا مطلب قافلے میں سے، تو وہ اس کی مدد کرے۔ اس میں وہاں پر صفوان بن معطل جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ ڈیوٹی تھی، تو وہ وہاں جب پہنچے تو انہیں ایک گٹری سے پڑی ہوئی دکھائی دی، وہ قریب آئے تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا زمین پر کہ وہ نیند کی حالت میں تھی، ان کا چہرہ کھل گیا تھا، اور حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے آپ کو کیونکہ دیکھا ہوا تھا اس لیے وہ پہچان گئے، تو وہ ایک سائڈ پر ہٹ گئے اور اونچی آواز میں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ سن کر آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ اٹھ گئیں، تو انہوں نے کیا، حضرت صفوان نے کیا کیا، اب ان کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا دیا، آپ خاموشی سے اس میں سوار ہو گئیں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑے چلتے رہے اور قافلے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا اور بہت ہی خبیث انسان تھا، اس نے شور مچا دیا کہ اللہ کی قسم تمہاری نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی گی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو باقی منافقین جو تھے وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اور یہ بے سر و بات بڑھتے بڑھتے ایک طوفان کا روپ اختیار کر گئی۔ منافقین کی سازش سے بعض بہت ہی مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے، جس میں حسان بن ثابت جو کہ دربار نبی کے شاعر تھے، اور اسی طرح اور بھی کچھ مسلمان تھے جو مخلص تھے، وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ تو دیکھیں یہ معاملے جو ہوتے ہیں نا، جس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی محفل میں یا کسی جگہ کسی کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو سارے لوگ کتنے انٹرسٹ لے کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا واقعی، ہاں اس وقت ہم نے بھی یہ بات دیکھی تھی، غور تو کیا تھا، وہ بھی اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں، اچھا تو وہ اس وجہ سے تھا، ایسی بات کرنے لگتے ہیں نا لوگ۔ یہ سب باتیں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو گناہ اس نے کمایا، یعنی جس نے جتنا حصہ اس طوفان کو اٹھانے میں لگایا اس کو اسی قدر اس کا بدلہ ملے گا، اور ان میں سے جس نے اس کا بہت بڑا بوجھ اپنے سر لیا اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اس سے مراد ہے عبداللہ بن ابی، جو اس بہتان کو جس نے اسٹارٹ کیا تھا، اس کو باندھنے میں اور اس کی تشہیر کرنے میں جو پیش تھا اور جو لوگوں کو اکسا رہا تھا۔ لولا اس سمیعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، وقالوا ھذا افک مبین، اور کہہ دیتے یہ تو ایک کھلا بہتان ہے، یعنی کسی وہ تو خیر ام المومنین تھی، ان کے لیے تو خیر سوچنا بھی، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی بات سوچنا بھی بہت بہت بڑا گناہ تھا، کیسے تم لوگوں کے ذہن میں آیا؟ لیکن کسی بھی مومن پاک باز عورت کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ایسی بات کہنے سے پہلے انسان کو اس کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور کسی کوئی جو بہتان لگا رہا ہے اس کو ہی ٹوکنا چاہیے کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اور کیوں نہیں وہ لے کر آئے اس پر 4 گواہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے الزام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے کا حکم سورہ نساء میں آ چکا تھا، تو ان لوگوں کے لیے لازم تھا کہ 4 گواہ یا تو پیش کرتے ورنہ خاموش رہتے، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں، تو تمہیں ضرور پہنچتا بہت بڑا عذاب اس معاملے کی وجہ سے جس کا تم نے چرچا کیا، یعنی اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے معاف کر دیا ان لوگوں کو، ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے ایک پاک باز عورت پر الزام لگانا، اور خاص طور سے نبی کی بیوی۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام
کی بیوی کے بارے میں آیا کہ وہ اس کے پر عذاب کا شکار ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ہے کہ وہ عذاب کا شکار، لیکن کہیں پر بھی ان کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی. ہاں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھیں، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، اور انہی کے دین پر تھیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آیا. لیکن کردار کے حساب سے کسی نبی کی بیوی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو کہ ہماری مائیں، ان کے لیے اس طرح کی بات سوچنا اور کہنا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم لے رہے تھے اسے اپنی زبانوں سے، یعنی تم اپنی زبان سے ادھر سے ادھر پہنچا رہے تھے بات کو، یہ بہت بڑی انسانی کمزوری تھی، اور اس کی وجہ سے یہ بات پھیل جاتی ہے. اور تم اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تھا. یعنی یہ سب تو سنی سنائی باتیں تھی نا، کوئی علمی ثبوت، کوئی گواہ تو نہیں تھا نا تمہارے پاس. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی کسی بھی مسلمان عورت پر ہی تہمت لگا دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے. نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین، ان کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کس قدر اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوگا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور کہتے کہ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تم دوبارہ کبھی بھی ایسی کوئی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو آج بھی وہ لوگ جو اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں؟ آج کل تو بہت سارے طریقے ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے. ان سب کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ اشتہاروں میں، تصویروں میں، میسیجز میں جس طرح کے لباس عورتوں کے ہیں، جس طرح کے مردوں کے ہیں، اور جس طرح کی برائی کی خبریں، برائی کی باتوں کی تشہیر کی جا رہی ہے. کیا کہا گیا ہے؟ کوئی خبر اگر ایسی ہو تو اس کو وہیں پہ کل کر دو، وہیں پہ ختم کر دو، مار دو، اس کو آگے نہ بڑھاؤ. لیکن ایسی ہر خبر کو آگے سے آگے پوسٹ کرنا، شیئر کرنا سمجھا جاتا ہے کہ بڑی کوئی تفریح کی بات ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ یقیناً بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ طوفان جو اٹھایا گیا تھا، اس کے نتائج بہت دور تک جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی ایک بھی پاک باز نہ ہوتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ اس پر کہ وہ اپنے مال میں سے دیں قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں. یعنی جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کشادگی دی ہے، وہ اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہوئے کسی کے لیے یہ نہ قسم کھا لیں ذاتی کسی تکلیف یا کسی دشمنی یا کسی رنج کی وجہ سے کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. اس آیت میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے کہ بدقسمتی سے ان کے ایک قریبی عزیز تھے، وہ بھی اس بہتان کی مہم میں شریک ہو گئے تھے، اور وہ انتہائی غریب اور نادار تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے خاندان کی کفالت کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال کرتے تھے. جب انہوں نے اس طرح کا الزام لگایا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. الزام تو نہیں انہوں نے لگایا لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو حضرت ابوبکر کو بہت ان کے رویے سے دکھ ہوا کہ اس شخص نے تو رشتہ داری کا لحاظ بھی نہیں کیا اور نہ میرے احسانات کو سامنے دیکھا کہ میں کتنے اس کے ساتھ احسان کیے، اور بغیر سوچے سمجھے میری بیٹے پر بہتان لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا. تو انہوں نے غصے میں قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی کوئی مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قسم پر گرفت فرمائی کہ اس شخص سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، لیکن آپ بھلائی اور احسان کی روش ترک کرنے کی قسم مت کھائیں، اور یہ رویہ کسی طرح بھی آپ کی فضیلت اور مرتبت کے شایع نشان نہیں ہے.
اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت سنتے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے ساختہ کہا، بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے رب، ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنے ان رشتہ دار کے ساتھ پہلے کی طرح بھلائی اور احسان کا رویہ اختیار کرنے لگے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کرنے لگے۔ یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، یعنی جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی وہ ایسی معصوم عورتیں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا گناہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے ان کو، اور انہیں خبر بھی نہیں کہ ان کے اوپر کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتی، تو ان کے لیے بہت ہی بڑا گناہ ہے جو ان پہ ایسے بہتان لگاتے ہیں۔ جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ۔ یہاں پر دین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کے معاملے میں، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہے نا یوم الدین، بدلے کا دن، اسی طرح یہاں پر بھی دین کا مطلب ہے بدلہ۔ اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ رزق کریم وہ ہے جو جنت میں رزق دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اب کچھ معاشرتی اور احکامات اللہ کی طرف سے کہ اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ ان کی رضا معلوم کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ تو رضا کیسے معلوم کرنے کا، اجازت لینے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ سارے کال بیل تو زمانے میں نہیں تھی نا، کہ دروازے کے باہر سے اونچی آواز میں السلام علیکم کہے اور پوچھنے پر اپنی پہچان بتائے کہ کون ہے، تاکہ اگر اہل خانہ اسے اندر آنے کی اجازت دینا چاہیں یا نہ چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب سلام کہنے کے السلام علیکم کہا اگر کسی نے زور سے، اور اندر سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے، میں ہوں۔ ہمارے یہاں اگر ہم پوچھتے ہیں کسی سے کون ہے تو میں ہوں، یہ جواب دیا جاتا ہے نا، یہ پہچان ہے۔ طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنا نام بتائے کہ میں ہوں۔ اب نام بتانے سے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے، اس وقت اس سے ملنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ یعنی اگر گھر خالی بھی ہے اور دروازہ کھلا بھی ہے تو بھی مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جایا کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی آپ نے سلام کیا اور بتایا کہ میں ہوں، انہوں نے کہا ابھی میں بزی ہوں یا میں کوئی کام کر رہی ہوں یا اپنے کسی کام میں بزی ہوں یا میں اس وقت نہیں ٹائم دے سکتی، تو اس پہ برا نہیں مانو اور واپس لوٹ جاؤ، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ یا اگر تم نے سلام کیا 3 دفعہ، یہ مطلب اللہ کی طرف سے ہے کہ 3 دفعہ سلام کیا جائے، اور 3 دفعہ کے سلام زور سے سلام کرنے کے باوجود اندر سے کوئی جواب نہیں دے تو واپس لوٹ جاؤ۔ اور ہم کیا کریں؟ اب بیل بجائیں، ایک بیل بجا کے تھوڑا ویٹ کریں، دوسری بیل بجائیں، اور پھر اس کے بعد تیسری بیل بجا کے بغیر برا مانے واپس چلے جائیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اس وقت میں بزی ہوں، میں کچھ کام میں لگی ہوئی ہوں، میں اس وقت نہیں مل سکتی، تو یا میں آرام کر رہی ہوں، سو رہی ہوں، تو آپ برا نہیں مانیں۔ اس قسم کے ریمارکس نہیں دیں کہ یہ تو بڑا غرور ہے ان کو اور بڑا بد دماغ ہیں، بڑی بد مزاج ہے، میں گئی تو ملاقات سے انکار کر دیا، ایسی کوئی بھی بات نہ کریں۔ اگر ایسے ہی آپ کو کسی سے ملنا ضروری ہے تو پہلے سے اطلاع دے کر اور ملاقات کا وقت طے کر کے ملنے جائیں۔ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم رہائشی گھروں میں بغیر اجازت چلے جاؤ جن میں تمہارے لیے کچھ سامان ہو۔ یعنی رہائشی گھروں سے ہم مراد ہے دکانیں، اسٹور، گودام،
یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو بغیر اجازت اندر چلے جاؤ، وہاں آپ اگر سامان رکھا ہوا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے یہاں کوٹ کی جاتی ہے زیادہ تر بات یہ مردوں کے حوالے سے کہ مردوں کے لیے کہا ہے، حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو عورتوں کے لیے کیا یہ حکم ہے کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں مردوں کو؟ نہیں، جس طرح مردوں کے لیے منع ہے ویسی عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ اور نامحرموں کو دیکھنا، وہ ہم اس کو تو کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہے نا، چاہے ہم ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں یا ہم راہ چلتے کہ لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو کسی کا غور سے جائزہ لینا، سر سے پاؤں تک دیکھنا، جیسے مردوں کے لیے منع ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی منع ہے۔ اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو جائیں، اور چاہیے کہ وہ اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھ لیا کریں، یعنی گریبانوں سے مطلب ہے جو گلا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے اپنی اوڑھنیوں کو لپیٹیں کہ گریبان اور سینہ جو ہے وہ ڈھکا رہے۔ تو صرف سر پہ جو اسکارف پہن کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حجاب لے لیا ہے، یہ حجاب نہیں ہے، جب تک کہ گریبان اور سینہ کور ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف سر پہ اسکارف پہنتے ہیں اور نیچے ٹائٹ سی اونچی سی کرتی ہے اور جینز کی پینٹ ہے، عام طور سے لڑکیوں کو ہی دیکھا ہے، تو اور سمجھتی ہیں کہ ہم بہت باحجاب گھوم رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کی نیت ہے، آپ نے سر کو کور کیا ہے، اللہ اس کا ضرور اجر دے گا، لیکن سر کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو کور کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ان کو ڈھکنے کا اور کور کرنا جو ہے وہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، یعنی ایسے بناؤ سنگھار کر کے ایسی چیزیں اختیار کر کے نہ نکلیں کہ جس سے کہ دوسرے لوگ غیر مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور اب کس کس پر زینت جو ہے وہ ظاہر کی جا سکتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہیں جن کے سامنے چہرہ بھی کھول سکتے ہیں، اور اپنی اگر کچھ تیار ہیں یا میک اپ ہے، ان میں سے ایک تو اپنے شوہر کے یا اپنے باپوں کے، یعنی شوہر سے تو خیر کوئی پردہ ہے ہی نہیں نا، لیکن ویسے آپ جیسے چہرہ کھول سکتی ہیں یا سر سے دوپٹہ اوڑھ کے طریقے سے جیسے گھر میں رہتے ہیں، تو کس کس کے سامنے آپ اس طرح سے آ سکتے ہیں، شوہروں کے باپ یا اپنے باپ دونوں، اور باپ کے مفہوم میں چچا، ماموں، دادا اور نانا بھی شامل ہیں، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے شوہر کا وہ بیٹا جو اس کی دوسری بیوی سے ہے وہ بھی نامحرم نہیں ہے، اور یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں، یا اپنی بہن کے بیٹوں بھانجوں، یہ سب محرم کی شرط میں آتے ہیں، یا اپنی جان پہچان کی عورتوں کے، یعنی عام عورتیں بھی نامحرم تصور کی جائیں گی، لیکن ان سے بھی ملنے جلنے میں، اور ان سے بھی یعنی اس کی کچھ اس کی بھی کنڈیشنز ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کے سامنے کوئی آپ کا پردہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہت غلط ایک سوچ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے سامنے سب کپڑے بدل رہی ہیں کہ کمرے میں، کہ یہ تو عورتیں ہی ہیں نا، یا کسی کے سامنے بے پردگی سے کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کلائیوں تک آپ کے جو ہاتھ ہے، یا یہ جو آپ کی ٹخنے ہیں وہاں تک پاؤں ہے، اور آپ کا سینہ اور آپ کا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سب سے ہی آپ کی یہ حرمت میں آتے ہیں، سب سے اس کا پردہ ہے۔ ہاں، آپ اپنی دوستوں عورتوں کے سامنے آپ ہاف سلیوز پہن سکتی ہیں، گلا بھی مطلب جیسے گلے میں دوپٹہ بھی ڈال سکتی ہیں، بال بھی کھول سکتی ہیں، لباس بھی ایسا پہن سکتی ہیں جیسے باریک آستینیں پہن سکتی ہیں، ان میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ کی جو ایسی چیزیں ہیں جن کو کور آپ کو رکھنا ہے، ان کو آپ کو اور آپس میں عورتوں کو بھی رکھنا ہے، یا ان کے جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یعنی غلام اور لونڈیاں، یا ایسے زیر دست مرد جو اس طرح کے غرض نہیں رکھتے، یعنی ایسے لوگ جو صرف خدمت گار ہوں، اور یا پھر کچھ ایسے ان میں ہو کہ وہ کئی پشتوں سے خاندان میں چلے آ رہے ہیں اور ایسی عمر میں ہیں کہ اب آپ مطلب ان کے سامنے بھی آپ جیسے سر سے دوپٹہ اوڑھ کے یا چہرے کو نہ بھی کور کریں تو کوئی بات نہیں ہے، یا ان لڑکوں کے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے ابھی ناواقف ہیں، یعنی وہ چھوٹی عمر کے بچے یا لڑکے کہ ابھی جن میں عورتوں کے لیے وہ فطری رغبت پیدا نہیں ہوئی، یا انہیں ابھی عورتوں کی ان اعضاء کا یا ان چیزوں کا کی طرف دھیان نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آج کل جو ہے نا
اس عمر کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو ان چیزوں کا شعور اب ہونے لگا ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ اس میں زینت ان کی کچھ ظاہر ہو جائے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی عورت کی چال ایسی نہ ہو کہ باوجود چادر کے یا برقعے کے اس کا بناؤ سنگار، یعنی جیسے پاؤں میں پازیب ہیں جو چھن چھن کر رہی ہیں، یا ہاتھوں میں ایسی چوڑیاں انگوٹھیاں ہیں، یا کوئی زیورات ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہوتے ہوئے بھی کچھ تو ظاہر ہو رہے ہیں اور کچھ ظاہر نہ ہوتے ہوئے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی آواز سے تو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور اے اہل ایمان، تم سب کے سب مل کر اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے۔ یہ بہت اہم حکم ہے، اور یہ ہر معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان اور رسم و رواج کی وجہ سے بیوہ کا نکاح کرنا بڑا برا اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے بہت شعور آ گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، بیوہ کا نکاح ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کو اب شادی ہونے کے بعد اب وہ اپنے گھر والوں سے بھی اس کا ویسا تعلق نہیں رہتا جیسا کہ ایک لڑکی کا شادی سے پہلے ہوتا ہے، اور اب وہ وہاں پر بھی ایک اجنبیت کا اس کو ماحول کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ویسے بھی ایک جوان عورت ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے، بے شک ہمارے یہاں تو خیر جوان کیا، بہت نوجوانوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن عرب معاشرے میں تو 30 40 45 50 ایسی عمر میں بھی اگر عورت بیوہ ہوتی ہے تو فوراً اس کے لیے نکاح کا پیغام آتا ہے، اور فوراً عدت کے بعد اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اسلامی معاشرے میں کیونکہ عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس کی نان و نفقے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے ایک مرد ضروری ہے۔ تو اگر تو اس کا بیٹا جوان ہے، یا اگر اس کے بھائی اور باپ کی طرف سے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ نہیں چاہتی کرنا شادی، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ چیزیں بھی اس کو حاصل نہیں ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نکاح کرے، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو کہ صلاحیت والے ہوں، یعنی اگر وہ بھی جو سمجھدار ہو جائیں اور وہ اندازہ ہو کہ مطلب اب شادی کی عمر کو پہنچ گئے اور خواہش بھی ہے ان کو شادی کی، تو ان کے آپس میں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی شادی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت یہ بات ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا وہ بڑی وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر اس وقت نہیں بھی ہے حالات ایسے تو اللہ پاک اس میں وسعت کر دے گا۔ نکاح کا رشتہ جو ہے نا اس میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے، تو اللہ کوئی نہ کوئی رزق کا نیا دروازہ کھول دے گا۔ اور خود کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہ پائیں، یعنی جو لوگ بالکل بھی استطاعت نہ رکھتے ہوں، یعنی نہ تو ان کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہو، نہ کسی کا نان و نفقہ ادا کرنے کا کے قابل ہو، کوئی ذریعہ معاش ایسا نہ ہو، نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ بتایا گیا ہے کہ کثرت سے روزے رکھیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی حالات بہتر ہو جائیں، اور کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ مطلب ان کا گزارا ہو سکتا ہو شادی کرنے کے بعد، تو وہ پھر نکاح کر لیں۔ اور جو مکاتبت کرنا چاہیں تمہارے مملوکوں میں سے، مکاتبت کہتے ہیں آقا اور غلام، یعنی غلام تو خرید لیا گیا ہے نا، اب اس کو کوئی اختیار اپنے اوپر نہیں ہے، تو ان کے درمیان آزادی کے معاہدے کو مکاتبت کہا جاتا ہے۔ تو یہ معاہدہ غلام کی خواہش اور آقا کی رضامندی سے طے پاتا ہے، یعنی اگر غلام چاہتا ہے کہ وہ اس کو اب آزاد کر دیا جائے اور اپنی زندگی آزادی سے گزارے، تو وہ آقا سے بات کرے، اور آقا بھی اگر اچھا ہے اور وہ اب اس غلام کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ طے کر لیتا ہے کہ ایک مقررہ مدت تک ایک طے شدہ رقم وہ اپنے آقا کو معاوضے کے طور پر ادا کرے گا، یہ ظاہر آقا نے بھی تو اس کو خریدا تھا نا، تو ان سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تم سمجھو کہ ان میں بھلائی ہے، یعنی ایسے غلاموں کو جو کہ تمہیں اعتماد ہو کہ وہ اپنا معاہدہ پورا کریں گے، بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ان سے معاہدہ کر لو۔ تو دیکھیں قرآن نے ہر اس قدم کی حوصلہ افزائی کی ہے، ہر وہ راستہ کھولا ہے کہ جس سے غلاموں کو آزادی میسر آئے اور غلامی کا خاتمہ ہو سکے، اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی وہ لوگ ان غلاموں نے جنہوں نے مکاتبت کی ہوئی ہے، ان کی تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زیادہ مالی معاونت کرو تاکہ وہ جلد از جلد مقرر رقم ادا کر دیں، یعنی اگر ان سے کچھ معاہدہ طے بھی ہو گیا نا تو اس میں تم خود بھی پیسے وہ اپنی طرف سے وہ کر کے معاف کر دو، اور ان سے تاکہ وہ جلدی ان کی یہ رقم ادا ہو جائے اور وہ آزاد ہو جائیں، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کیا کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں۔
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو ان کو مجبور کرنے کی اجازت ہے. بات یہ ہے کہ عربوں کے یہ بھی رواج تھا کہ وہ اپنی باندیوں سے پیشہ کرواتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی سے خود کھاتے تھے، یعنی یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان، اس نیت سے ان کو گناہ پہ مجبور نہ کرو. اگر کوئی انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے جبر کے بعد بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. یعنی اگر یہ کہ کوئی باندھی جو تھی وہ بیچاری تو بدکاری نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کو مجبور اس چیز پہ کر دیا گیا، اس گناہ پہ، ظاہر ان کی مالک کے رحم و کرم پہ تھی، تو اللہ اس کی مجبوری کے باعث اس کے تو گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اس گناہ کا وبال بھی اسی پر ہوگا جس نے اسے اس کام کے لیے مجبور کیا ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے نازل کر دی تمہاری طرف یہ روشن آیات اور ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقوی کے لیے اس پہ نصیحت بھی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثلا نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ. یہاں نور سے مراد ہے نور ایمان، یعنی اللہ پر ایمان کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے. وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے، یعنی کتنا وہ جگمگا رہا ہوگا. ایک اللہ کے نور کی مثال ہے ایک طاق، اور طاق پہ ایک چراغ رکھا ہے، اور چراغ جو ہے شیشے کے فانوس میں، یعنی شیشے کے ہر ٹکڑے سے جو وہ ٹکرا رہی ہے اس کی روشنی تو کئی گنا بڑھ رہی ہے. وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی زیتون کے درخت کے تیل سے اس کو جلایا جا رہا ہے. اور یہ اصل میں یہاں پر مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نور کہاں روشن ہے؟ انسان کے سینے کو طاق اور دل کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے. انسان کی پسلیوں کا ڈھانچہ جسے ہم سینہ کہتے ہیں، یہ نیچے سے چوڑا ہے اور اوپر سے تنگ ہونے کی وجہ سے پرانے زمانے کے طاق سے مشابہت رکھتا ہے. اور اس طاق کے اوپر یہ چراغ یعنی دل رکھا گیا ہے جو خود نور سے جگمگا رہا ہے، جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا. اور پھر نور فطرت اور نور دین کا جو نور ہے وہ شیشے کے مانند ہے جسے ٹکرا کے اور زیادہ اس میں روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے آگ نے بھی چھوا بھی نہ ہو، یعنی وہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہے. نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی جب اسے آگ دکھائی جائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے اور بغیر آگ کے چھوئے ہوئے بھی. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی جو فطرت کے اندر جو اللہ کی معرفت ہے اور اس پر ایمان کی کیفیت ہے وہ پیدائشی طور پر موجود ہے، مگر دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ غفلت کے پردوں میں چھپ کے شعور سے اوجھل ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ سلیم الفطرت تھے. یہ اس کفر کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ان برے کاموں اور گناہوں کی طرف ان کا دل نہیں مائل ہوتے تھے. اب ایسے لوگوں کے سامنے جیسے ہی پیغام وحی آیا تو وہ فوراً انہوں نے کیسے قبول کر لیا، اور پھر ان کا جو دل کے اندر جو یہ نور تھا وہ اور جگمگانے لگا. اور بہت مزید اس کی تفصیل ہے، یہ آیات جو ہیں بڑی تفصیل طلب ہیں. اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ انسان کا ذہن جو ہے نا ڈائریکٹ تو نہیں سمجھ سکتا، مثالوں کے ذریعے زیادہ اچھی طرح بات کو سمجھتا ہے. اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، یعنی ان گھروں سے مراد ہے مساجد. اور ان بلند کرنے کے مطلب کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر اس انداز سے ایسی جگہوں پہ کی جائے کہ وہ پوری آبادی میں بہت نمایاں اور مرکزی حیثیت کی حامل ہوں، اور دوسرے یہ کہ ان کی جو اندر سے جو ان کو ہے بہت ان کی پاکی اور ان کی ہر قسم کی نجاست سے انہیں پاک رکھا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان مساجد میں صبح اور شام. یہ صاحب ایمان لوگ
جن کے دل میں نور ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، اللہ کے گھروں میں صبح شام اس کا ذکر اور تسبیح کرتے ہیں، وہ مرد، انسان جنہیں غافل نہیں کرتی کسی قسم کی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور وہ اس کے باوجود بھی، یعنی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، اس دن کے تصور سے جس دن الٹ جائیں گی نگاہیں اور دل اور نگاہیں جس دن الٹ جائیں گی، اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور کانپتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بہترین جزا دے ان کے اعمال کی اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بغیر حساب کے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب کسی چٹیل میدان میں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یعنی دور سے نظر آتی ہے کہ پانی ہے، قریب جاتے ہیں تو سراب کیا ہوتا ہے، تو وہ ریت ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے وہاں کچھ نہ پایا، البتہ اس نے اس کے پاس اللہ کو پایا تو اس نے پورا دیا اس کو اس کا حساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بہت گہرے سمندر میں اندھیروں کی مانند، گہرا سمندر، اس کے اندر اندھیرا، پھر اسے ڈھانپ لیتی ہو ایک موج اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر ہو بادل، یعنی سمندر کی گہرائی کی تاریکی اور پھر اس کے اوپر موج در موج تاریکی، اور پھر اس کے اوپر بادل ہوں جس سے کہ سورج بھی چھپا ہوا ہے تو روشنی کی کوئی ایک کرن بھی کہیں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، یعنی ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، ایسی گہری تاریکی ہے، اور جس کو اللہ نے کوئی نور ہی عطا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پروں کو پھیلائے ہوئے پرندے بھی ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو بارش ان کے درمیان میں سے برستی ہے، اور اللہ آسمان سے اس کے اندر سے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، جب زمین پر اولے پوری شدت سے برس رہے ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسمانوں میں اولوں کے پہاڑ ہیں، تو وہ پہنچاتا ہے ان اولوں کو جس پر چاہتا ہے اور ان کا رخ پھیر دیتا ہے جن سے چاہتا ہے، یعنی جب کسی کھیتی کو کسی وجہ سے تباہ کرنا مقصد ہو تو اللہ اس کی مشیت سے یہ اولے اس پر برس پڑتے ہیں، اور جس کھیتی کو وہ بچانا چاہتا ہے اس کی طرف سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی کوند لوگوں کی نگاہوں کو اچک لے، اللہ عدلتا بدلتا رہتا ہے رات اور دن، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور اللہ نے بنایا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی وہ جانور جنہیں ہم ریپٹائلز کہتے ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے کچھ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم انسان بھی اسی میں شامل ہیں، اس کے علاوہ پرندے ہیں، بندر، بنمانوس، گوریلے، اور کوئی بھی ایسی مخلوق جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور زمینی حیوانات میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ چار ٹانگوں پر چلنے والوں کی ہے، وہ سارے مویشی جانور اسی میں آتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پر ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں، اطاعت کا دم بھی بھرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ اس وقت کنی کترا جاتا ہے، یعنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر جو کہ انصاف پر ہوتے ہیں، اس انصاف کی وجہ سے وہ ان فیصلوں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں رسول کی طرف بڑے اطاعت گزار بن کر، یعنی اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو پھر بڑے اطاعت گزار بنتے ہیں اور فیصلے کو مانتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟
یا یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بلکہ حقیقت میں یہی لوگ ظالم ہیں۔ حقیقی مومنین کو تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کی بات تو بس یہی ہوتی کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ یہ منافقین کا ذکر ہے کہ پہلے تو بڑی قسمیں کھاتے ہیں، آپ ان سے کہیے، جب وقت آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بہانے تراشتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ، بس معروف طریقے سے اطاعت اختیار کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ تم لوگ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو سن لو، یاد رکھو ہمارے نبی پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم ان کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے، اور ہمارے رسول پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی یہ صرف ان مومنین کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، صرف موروثی اور نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ کے دین پر چلتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں، جان اور مال کی قربانی دینے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کو لازماً غالب کرنا ہوتا ہے، غالب آ کے رہتا ہے اللہ کا دین، اور وہ ان کی خوف کی حالت کو بھی اس کے بعد لازماً امن سے بدل دے گا۔ یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے فوراً بعد مسلمانوں پر طاری تھی، اور اس وقت کیا تھا؟ ہر وقت خوف رہتا تھا، فلاں قبیلے کی طرف سے حملے کا خدشہ ہے، اور قریش جو ہیں وہ سازش کر رہے ہیں حملہ کرنے کی۔ ابو عامر راہب جو ہے اس کے شیطانی منصوبے کی اطلاع پہنچتی تھی، اور مستقل جو ہے نا 5 سال تک ہجرت کے بعد مسلمان ایک خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تو اس حالت میں، اس صورتحال میں انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اب خوف کی وہ کیفیت امن سے بدلنے والی ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی کفر کرے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کافروں کی نسبت یہ گمان نہ کرو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کے متعلق کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ یہ زمین میں اللہ کے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں، کب؟ اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی غلام اور لونڈیاں جو کہ گھر میں رہتے تھے، گھر کے مکین ہوتے تھے، اور ہر وقت ہر کمرے میں آنا جانا ان کا ہوتا تھا، اور بچے بھی ظاہر ہے جو بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تو وہ بھی ہر وقت کمروں میں ان کا بھی آنا جانا ہوتا تھا۔ تو ماں باپ کی پرائیویسی اور ماں باپ کے بچوں کے اور ان کے لیے ایک پردے کی جو وہ صورت ہے، اس کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دن رات میں 3 اوقات ہیں، ان میں تمہارے غلام، باندیاں اور بچے بھی بلا اجازت تمہاری خلوت میں مخل نہ ہو۔ یعنی ماں باپ جب کمرے میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں آرام کے لیے، تو یہ ہوتا ہے نا کہ ویسے تو ماں باپ کمرے میں ہوتے ہیں، بچے آتے جاتے رہتے ہیں سب، لیکن 3 وقت بتائے گئے ہیں۔ اللہ کی حکمت یقین کریں، میں جب یہ آیات پڑھتی ہوں، اور یہ آیات کیا بہت ساری آیات، تو مجھے اتنا اللہ پہ پیار آتا ہے، اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کتنے ناواقف ہیں، کہ کتنی باریکی سے اللہ نے کتنے معاملات میں کیسی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، نہ اس کا مفہوم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ ہم جن چیزوں سے روک ٹوک کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، اللہ نے ان کی کتنی پیارے طریقے سے قرآن میں وضاحت کی ہے۔ اب وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے اللہ کی حکمت، وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد ماں باپ کمرے میں اگر سونے کے لیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پرائیویسی کا معاملہ ہو، بچوں کا آنا مناسب نہیں ہے، لونڈی غلاموں کا آنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح دوپہر کا وقت اور فجر سے پہلے کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت انسان کو بے خبری کی نیند ہوتی ہے، اور اس بے خبری کی حالت میں ہو سکتا ہے انسان اپنے کمرے میں نا کچھ اس نے ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، کوئی اس کا کوئی جسم کا حصہ کھل گیا ہے، یا کوئی اس طرح، ظاہر میاں بیوی میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، تو وہ اس طرح سے آپ سو رہے ہوں اور اس حالت میں بچے دیکھیں یا وہ غلام یا لونڈی کمرے میں آئیں وہ دیکھیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ان اوقات کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو ان پر اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو، یعنی دن میں تو آتے جاتے رہتے ہی ہیں نا سب، باقی اوقات میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اس طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں، یعنی گھر میں داخلے کے سلسلے میں ایک یہ بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوں جیسے کہ باقی لوگ آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے گھر میں تو میری صرف ماں ہوتی ہے، کیا میں بھی اجازت لے کے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اجازت لے کے جاؤ۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا تم اپنی ماں کو بغیر کپڑوں کے دیکھو؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ماں ایسے ہی کپڑے بدل رہی ہو یا کوئی ایسا کام کر رہی ہو، نہیں بند کیا اس نے دروازہ کہ گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں اور تم ایک دم گھس جاؤ۔ اللہ کی حکمت دیکھیے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیت کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے، حکیم ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہ ہوں، یعنی ایسی عمر ہو گئی ہو، اتنی ایج ہو گئی ہے کہ اب نکاح کی نہ خواہش ہے اور نہ ان کی عمر ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اپنی اضافی کپڑے اتار دیا کریں۔ اضافی کپڑوں سے مراد کیا ہے؟ اضافی کپڑوں سے مراد نہیں ہے کہ قمیص اتار دیں، اضافی کپڑوں سے مراد ہے کہ اگر کوئی بڑی چادر وہ اوڑھتی ہیں، گھر میں آنا جانا لوگوں کا ہے، یا گھر میں کچھ اور بھی لوگ ایسے رہتے ہیں جو کہ نامحرم کی یا محرم کی کیٹیگری میں آتے ہوئے بھی وہ والے محرم نہیں ہیں، تو ایک بڑی سی چادر اوڑھتی ہیں گھر میں، اب وہ اتار سکتی ہیں۔ دوپٹہ جیسے اوڑھنے کی پابندی ہے وہ اب ان پر جوان عورتوں پر ہے نا کہ ہر وقت اوڑھے رہیں، یا بڑی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلیں، تو وہ اب اس میں ان کے لیے تھوڑی سی تخفیف ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بشرطیہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی نیت دوسروں پر اپنی زینت ظاہر کرنے کی ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس معاملے میں احتیاطی کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ رعایت دی تو جا رہی ہے، لیکن پھر بھی جس حد تک ہو سکے اپنے کپڑوں کے بارے میں احتیاطی کریں، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ کس انسان کے دل میں کیا برائی ہے۔ اس کی عورت کے اپنے دل میں نہ ہو لیکن کسی دوسرے کے دل میں برائی ہو۔ کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی تنگی، اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی، اور نہ خود تمہارے اوپر اس زمین میں کوئی تنگی ہے۔ کس بات کے لیے؟ کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ یعنی ایسے گھروں میں یہ جو بتایا گیا نا، ماں باپ کا گھر، بہن بھائیوں کا گھر، بھانجے بھتیجیوں کا گھر، یہ چچا پھپھیوں کا گھر، خالہ ماموں کا گھر، یہ تمہارے اپنے گھر کے حکم میں آتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں اگر جاتے ہو، بے تکلفی سے کچھ کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو، کوئی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایسے دوستوں کے گھر میں بھی جن سے تمہاری بے تکلفی ہے، ان کے گھر بھی جاؤ تو جیسے فریج کھولا، کوئی پھل رکھا ہے تو آپ نے نکال کے کھا لیا، پوچھ لیں تو زیادہ ویسے اچھا ہے کہ بعض دفعہ کسی ضرورت یا خاص کام سے رکھا، لیکن اگر کھا لو تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اخلاق کے تقاضے الگ ہیں لیکن گناہ نہیں ہے بہرحال۔ یا ایسے گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، تو ایسے گھر ہوتے ہیں نا، وہاں ابو ظہبی میں تو اس طرح کے بہت معاملات ہوتے تھے کہ خود میری ایک دوست تھیں کہ وہ جب پاکستان آتی تھیں تو وہ
اپنے گھر کی چابیاں ہمیں دے کر جاتی تھیں، کیونکہ ان کے گھر میں کچھ پلانٹس لگے ہوئے تھے، اور پھر کچھ صفائی کے لیے کچھ آتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ آنے سے پہلے وہ کہتی تھی میرے گھر میں کچھ کھانا اور چیزیں، یعنی جس وقت ہم پہنچیں گے تو تم اس کو ارینج کر دینا یہ وہ. اور اسی طرح اپنی گاڑی تک کی چابیاں دے کے جاتے تھے کہ اس کو ایک دو دن کے بعد اسٹارٹ کر لینا، تاکہ یا اپنے یوز میں جب تک ہم نہیں ہیں اپنے یوز میں لے آنا، تاکہ اس کی بیٹری ڈیڈ نہ ہو. تو ایسے گھر جو ہوتے ہیں یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ایسی دوستیاں یا تعلقات ہوں کہ لوگ اپنی گھروں کی چابیاں دے کے جاتے ہوں، تو وہاں سے بھی یعنی بے تکلفی کا یہ معاملہ ہے، تو وہاں پر آپ کھا سکتے ہیں. تو اسی طرح جیسے کوئی دکان یا کارخانہ ہے اور وہاں کا مالک آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ چابیاں دی ہوئی ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ سامان نکال کے سارا اس کا بیچ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ بے تکلفی سے وہاں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، اور جب تک چاہے وہاں کچھ کھانا پینا ہو تو کھا پی سکتے ہیں. تمہارے پر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یعنی ایسا کچھ وہ نہیں ہے، سب ساتھ بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ایسا گناہ کی بات کسی صورت میں بھی نہیں ہے. تو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام بھیجا کرو، یعنی گھر میں چاہے اپنے گھر میں آئیں چاہے کسی دوسرے کے گھر میں بھی جائیں، تو طریقہ کیا سکھایا گیا ہے جو کہ الحمدللہ کرتے ہیں ہم لوگ، تو سلام کرنا چاہیے سب سے پہلے. یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے مبارک بھی اور پاک بھی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے تم لوگ کام لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے ہی نہیں جب تک کہ ان سے اجازت نہ لیں. یعنی جس کام کے لیے ان کو روکا گیا ہے یا جس کام کے لیے ان کو پابند کیا گیا ہے، تو جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ملتی وہ وہاں سے نہیں ہلتے. یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. اگر کسی کو کوئی ایسی خاص کوئی ضرورت یا کوئی ایسی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اجازت لیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی عذر کی وجہ سے تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، یعنی پھر آپ کا معاملہ ہے کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں، یعنی اس کا کام یا اس کی ضرورت کو اگر آپ اتنے اہم سمجھیں تو دے دیں. اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. اور تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. کسی دوسرے شخص کے بلانے پر تم جاؤ یا نہ جاؤ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو فوراً لبیک کہو، اگر نہیں کہو گے تو اپنے ایمان کی خیر ماننا. آپ کا بلاوا آپ کی دعوت جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ رسول کو پکارنا، دعا الرسول کا مطلب یہ ہے دعا الرسول، رسول کو پکارنا. تو یعنی جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو مخاطب کرتے ہو، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مخاطب نہیں کر سکتے. ان کے ادب اور احترام کے بارے میں تو سورہ حجرات میں بہت ڈیٹیل آئی ہیں کہ ان کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، اور بھی بہت سارے آداب ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی اوٹ لے کر کھسک جاتے ہیں، یعنی مومنین کے بعد اب پھر ان منافقین کا معاملہ ہے کہ یہ جن کی نیت میں پہلے سے ہی فتور ہوتا ہے، یہ بیٹھتے تو ہیں مجلسوں میں اور جب کسی مہم کے لیے نکلنا پڑے تو نکل بھی جاتے ہیں، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے کہ جب نام دیکھتے ہیں کہ ہمارا شامل ہو گیا ہے تو چپکے سے کھسک لیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ ہم بھی شامل ہیں. اور اگر کہیں پہ رضاکاروں کے نام پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ کون کون رضاکارانہ طور پہ شامل، تو یہ بھی وہاں سے بھی چپکے سے کھسک لیتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب آ پکڑے. آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یقیناً اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ خوب جانتا ہے تم جس حال پر ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف تو وہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیے ہوں گے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. اور سورۃ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہستی ہے وہ جس نے الفرقان، فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان، نازل فرمایا اپنے بندے پر. وہ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن حکیم. لیکون للعالمین نذیرا،
تاکہ وہ ہو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، وہ ہستی جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے حکومت میں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا۔ اور انہوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ خود اختیار نہیں رکھتے اپنے بارے میں کسی بھی نقصان یا نفع کا، اور نہ ہی انہیں اختیار ہے موت اور نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص نے خود کر لیا ہے اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے۔ یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر یہ املا کرائی جاتی ہیں اس کو صبح اور شام، یعنی اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو یہ قصے کہانیاں گڑھتے ہیں اور پھر وہ صبح شام ان سے ملنے آتے ہیں اور اپنی گڑھی ہوئی باتیں انہیں لکھوا دیتے ہیں، اور پھر یہ وہی باتیں ہمیں سناتے ہیں اور ہمیں یہ خبر دیتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے؟ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا بن کر؟ او یلقی الیہ کنز اور تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اتارا جاتا اس پر کوئی خزانہ یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا۔ یعنی اگر فرشتہ نہیں بھی اس کے لیے آیا تو بھائی کوئی ایسے زر و جواہر کوئی ایسا خزانہ ہی اس پہ کے لیے اتار دیا جاتا، یا پھر کوئی ایسی یعنی پھلوں سے لدا ہوا ایک باغ اس کے لیے وجود میں آ جاتا۔ یعنی وہاں پر تو مکے کی تو سرزمین ایسی تھی کہ وہاں پر اتنی آسانی سے یعنی سخت اور ویسا موسم تھا نا، تو وہاں پر ایک معجزے کے طور پہ ایک باغ آ جاتا جس کے باغ کے پھل یہ کھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ وہی اعتراضات بار بار، اور ان ظالموں نے تو یہ تک کہا کہ تم لوگ صرف ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اور دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اب یہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی ہی بابرکت ہستی ہے وہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر چیزیں بنا دیں۔ یعنی اللہ کی ذات تو اس سے بڑی ہی بابرکت ہے، وہ چاہے تو آپ کے لیے نہ جانے کیا کیا آپ کو آسائشیں اور آپ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے اس دنیا میں آپ کو فراہم کر دے۔ لیکن اصل میں یہ لوگ تو ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، یعنی جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا، یہ تو ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے، یعنی ایسے باغوں کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم تو آپ کے لیے باغات کے ان گنت سلسلے اور بے شمار محلات بنا سکتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اصل بات یہ کہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کے جوش کو اور اس کی پھنکار کو، یعنی وہ پھنکاریں مار رہی ہوگی اور دور سے اس کی آوازیں، یعنی ایسا آگ کی جو شعلوں کی جو بھڑک ہوگی نا، یعنی ایسا وہ کھول رہے ہوں گے، ایسے جوش میں ہوں گے کہ ان کی غضبناک جو ہے ان کی دھاڑیں مارنے اور پھنکارنے مارنے کی آوازیں جو ہیں خوفناک آوازیں مجرم لوگوں کو بہت دور سے سنائی دے رہی ہوں گی۔ اور جب وہ پھینکے جائیں گے اس کی ایک تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو اس وقت وہ موت کو پکاریں گے، اس وقت دعا کریں گے کہ انہیں موت آ جائے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، تب ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی بلکہ موتوں کو پکارو۔ لیکن کیا ہوگا کہ کتنا بھی پکارتے رہیں اب موت آنی نہیں ہے۔ وہ دعائیں مانگیں گے کہ موت آ جائے، کسی طرح اس عذاب سے ہمیں نجات مل جائے، لیکن اس دن موت آئے گی ہی نہیں۔ بار بار مانگیں گے۔ آپ کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کی وہ جگہ، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں سے، کانت لہم جزاء و مسیرا، اور ان کے لیے وہ ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ، ان کے اعمال کا بدلہ ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، اور ان کے لیے اس میں ہر وہ شے ہوگی
ہر چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون اعلیٰ ربی کا وعدہ مسئولہ، اور یہ آپ کے رب کے ذمے ایک ایسا وعدہ ہے جس کو پورا کرنے کی اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب کو جمع کرے گا، ان سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، جن کو وہ انہوں نے بت بنایا تھا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، چاہے بت ہوں، فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، اللہ سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ یعنی ان سب سے پوچھیں گے اللہ پاک، ان اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، فرشتوں کو، سب کو اللہ پاک ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی جو انہوں نے ان کو یہ امید دلائی تھی کہ انہوں نے تمہیں شریک کیا تھا میرے ساتھ، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں تھا، یہ روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناتے، لیکن اے ہمارے رب تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا ساز و سامان دیا، تو نے تو ان کو دنیا میں مال و دولت اور حیثیت اور خوشحالی، فارغ بالی عطا کی تھی۔ حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، یہاں تک کہ وہ تیری نصیحت کو، تیری ذکر کو ہی بھول گئے اور یہ تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، یعنی پہلے تو ان سے پوچھیں گے جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے، پھر مشرکین سے پوچھیں گے فقط کذبوکم بما تقولون، تو انہوں نے جھٹلا دیا تمہاری ان باتوں کو، یعنی جن کو تم اپنا معبود اور اپنا ولی مانتے تھے انہوں نے تو تمہارے دعووں کو رد کر دیا، اب نہ تمہارے بس میں عذاب کو لوٹانا ہے اور نہ ہی کوئی مدد ہے۔ وَمَن يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے ظلم کا مرتکب ہوا ہے ہم اسے چکھائیں گے اب بہت بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے؟ یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد اب تم صبر کی روش تمہارے لیے لازمی ہو گئی ہے۔ الحمدللہ کمپلیٹ ہو۔